बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे और हारून साहब की तरफ से अस्सलामु अलैकुम और प्रोग्राम मुकाबिल में आपको खुश आमदेद कहेंगे। जानना ये है कि क्या अब अद्वियात के माफिया को लगाम डालने का फैसला कर लिया गया है। एक बहुत ही बड़ी खबर है जो अपने देखने वालों के साथ हम शेयर करेंगे और ये एक ऐसी खबर है जिसको सुनने का इंतजार हर पाकिस्तानी को था कि अब क्या करेगी ये गवर्नमेंट। इसके ऊपर हम बात करेंगे, मगर इसके साथ साथ एक तरफ मुल्क में धरने चल रहे हैं तो दूसरी तरफ अवाम भी महंगाई से सताई हुई है। सड़कों पर बेइंतहा लोग निकले हैं इस महंगाई के खिलाफ। ऐसे में IMF की जानिब से बहुत ही कड़ी शराइत रख दी गई हैं। नए टैक्सेस के हवाले से क्या उनको एक्सेप्ट किया जाएगा, उसके रिजल्ट्स क्या होंगे। मगर इस सारी सूरत हाल में FATF को एक हथियार के तौर पर इसलिए इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर को बढ़ाया जा सके। पाकिस्तान ऐसे दबाव का मुकाबला सिर्फ उसी सूरत में कर सकता है जब मईशत हमारी मजबूत हो और उसका सिर्फ वाहिद हल CPEC की तकमील है। CPEC का काम कहां तक पहुंचा, पाकिस्तानी मईशत को कब तक संभाला मिलेगा, इसके ऊपर भी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। मगर आपको याद होगा हमने पिछले हफ्ते चाइना के दिफाई निज़ाम से मुताल्लिक आपके साथ बहुत अहम डिटेल्स शेयर की थी। फिर आज चाइना के सुपरसोनिक मिसाइल से मुताल्लिक कुछ और भी अहम डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखेंगे और जानेंगे कि अमेरिका को और उनके हलीफों को किस तरह से इससे नुकसान पहुंच सकता है या खतरा है वो महसूस कर रहे हैं। हारून साहब, खतरे एक तरफ, धरने एक तरफ, महंगाई से सताए अवाम दूसरी तरफ। मगर ये बताएं, महंगाई के लिए एक रिलीफ आप बहुत बड़ी खबर लेके आए हैं, वो खबर क्या है? नहीं, महंगाई से तो उसका ताल्लुक नहीं है। डेफिनेटली अगर जो है दवाओं से ताल्लुक है। वो अख्तर हुसैन साहब, क्या पूरा नाम है उनका? अख्तर हुसैन शेख। अख्तर हुसैन शेख साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने बरतरफ कर दिया। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे वो ड्रैप के जी। और लेकिन अभी इसमें बहुत खुश होने की बात नहीं है, इसलिए कि उनके तीनों साथी वही हैं। अच्छा, वो आसिम राव साहब, अबैदुल्लाह और फखरुद्दीन साहब भी, आमिर साहब। अच्छा, एक साहब जो हैं वो रजिस्ट्रेशन के इंचार्ज हैं, एक एक्टिंग चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, एक डायरेक्टर हेल्थ हैं, एक डायरेक्टर हेल्थ हैं जी। देखिए, ड्रैब की अहमियत क्या है। ड्रैब कीमतों का तयन करती है सही। और ड्रैब के चेयरमैन के तकर्रुर में जो फार्मास्यूटिकल कंपनी, दवासाज कंपनियां जो हैं वो बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। वो उनकी कीमतें भी तयन करती है, उनकी रजिस्ट्रेशन भी करती है। और उन्होंने ये कमाल किया ना कि एक इनलिस्टमेंट फहरिस्त जिसको कह सकते हैं वो जारी कर दी और कीमतों का तयन नहीं किया। और इंडिया का किस्सा हम बारहा बता चुके हैं कि वहाँ से जान बचाने के नाम पर कितनी दुआएं मंगवाई गई जी। तो ये इनको पहले बरतरफ किया सिंगल बेंच ने, फिर जस्टिस बाबर सत्तार ने फिर इन्हें स्टे दे दिया। ये मार्च 2021 जिनके बारे में एक अखबार ने लिखा है कि वो फार्मास्यूटिकल कंपनियों के, एक अखबार ने ये लिखा है कि वो फार्मास्यूटिकल कंपनियों के वकील रहे हैं, उनसे ताल्लुक उनका रहा। लेकिन अब बाबर सत्तार साहब ठीक और नहायत ही वो मतलब पढ़े लिखे आदमी समझे जाते हैं, लेकिन बहरहाल उन्होंने स्टे दे दिया। मगर आज जस्टिस अतर मिनल्ला और कल जस्टिस आमिर फारूक आमिर साहब ने उनको बरतरफ कर दिया। बार बार हम वज़ीर सेहत से ये दरख्वास्त करते हैं कि भाई इस माफिया से निपटा जाए कानून के मुताबिक। ये नहीं है कि किसी को उठाकर फेंक दिया जाए, कानून के दायरे में। इनको पिछली तारीखों से तरक्कियाँ मिली हैं, इनके एसेट्स का जायज़ा लिया जाना चाहिए और FIA के हवाले किया जाना चाहिए मामले को, वरना दवाओं की कीमतें तो इस तरह बड़े लोगों पे और बड़े अजाब हैं। महंगाई तो है, उसके बारे में कह सकते हैं कि भाई पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, दुनिया में जनाज की कीमतें बढ़ गई, कुकिंग ऑयल की कीमत बढ़ गई। तो पाकिस्तान भी दुनिया का हिस्सा है, अगरचे जो कुछ किया जा सकता था वो भी नहीं किया गया। तो लेकिन ये दवाओं का मामला तो कंट्रोल किया जा सकता है, कम से कम मरीजों पे तो रहम करें। ठीक है। तो बहरहाल इस खबर से ये इत्मीनान बख्श खबर है, लेकिन ये कि मज़ीद इक़दामात की ज़रूरत है। और वज़ीर सेहत इतनी अच्छी रेपुटेशन रखते हैं, हैरत है कि वो इस सिलसिले में कुछ डॉक्टर साहब। ठीक है अरुण साहब, अगर मुझे मुगालता ना हो रहा हो तो ये अख्तर हुसैन साहब वही है ना जो 2 दफ़ा मरने के बाद दोबारा वो अखबार ने खबर भी यही छापी है कि फौत हुआ आदमी बरतरफ हो गया। जी, एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा फौत हुआ। अब ये नौबत अगर यहाँ तक पहुँचे, ये अगर आपका मॉनिटरिंग का आलम हो। सही। अच्छी खबर ये भी है कि इमरान खान साहब जो जा रहे हैं, कल जा रहे हैं, रवाना हो रहे हैं सऊदीया के लिए। जी,
وہ $3.5 بلین کا ڈیفرڈ پیمنٹ پہ، یعنی بعد میں ادھار میں تیل دیں گے. اچھا. اور وہ لگتا یہ ہے کہ معاملہ کچھ سیریس ہے، کہ کوئی یہ مذاکرات جو ہیں وہ ایسے ہونے والے ہیں جن کی اہمیت ہے، اس لیے کہ وزیر خزانہ شوکت طرین نیو یارک سے وہاں پہنچ رہے ہیں. صحیح. اچھا، آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ کے ساتھ ہمارے بہت سے معاملات سعودی عرب کے ذریعے طے پاتے ہیں. جی درست بات. تو برف پگھل رہی ہے، تعلقات میں پہلے سے سرد مہری نہیں ہے. انہوں نے بھی ریلائز کیا ہے کہ پاکستان کی ہمیں ضرورت ہے. پاکستان کے فوجی مشیر وہاں موجود ہیں. وہ ایک بہت بڑا اسلحے کا انبار ہے، اس کی دیکھ بھال یہی لوگ کرتے ہیں، ایڈوائزرز ہیں. اور خدا نخواستہ کوئی مشکل وقت آتا ہے سعودی عرب کے لیے تو پاکستانی ہی دل و جان سے اس کے لیے لڑ سکتے ہیں. کوئی شبہ کوئی پروانوں کی طرف فدا ہو سکتے ہیں حجاز مقدس پہ، اور کوئی نہیں ہے. ترک کر سکتے ہیں، ترکوں کے ساتھ تعلقات میں وہ خوشگواری نہیں ہے. صحیح. ٹھیک. تو بہرحال یہ تو تھوڑی بہت اچھی خبریں ہیں اس برے موسم میں، اس وبا کے موسم اور امید کرتے ہیں کہ یہ اچھے نتائج لے کر آئیں گی. آپ نے اسلحے کی بات کی. ہارون صاحب، اسلحے کی دوڑ تو پوری دنیا میں چل رہی ہے. اسلحے کی بات کرتے ہیں، دفاع کی اپنے بات کرتے ہیں، تو چائنا اس میں امریکہ کو بھی مات دے کے آئے. اسلحے کی دوڑ تو ایک ایسے مرحلے میں داخل ہو گئی ہے کہ جس کا چند سال کا چند ماہ پہلے تک بھی کسی نے تصور ہی نہیں کیا ہوگا. صحیح. وہ جو میزائل انہوں نے بنایا ہے سپر سونک، وہ پورے مدار کا چکر لگا سکتا ہے. دنیا کے پورے مدار کا چکر لگا سکتا ہے. وہ راستے میں اپنا ہدف تبدیل کر سکتا ہے، راستہ تبدیل کر سکتا ہے، ہدف بھی تبدیل کر سکتا ہے. اور دنیا کا کوئی دفاعی نظام اس کا سراغ نہیں لگا سکتا. چینوں نے اس پہ کوئی دعویٰ نہیں کیا، کوئی بڑی بات نہیں کی. لیے یہ وہ معلومات ہیں جو انٹرنیشنل میڈیا میں آ رہی ہیں. اور اب امریکی جو ہیں سخت صدمے کا شکار ہیں. یہ پیر کے دن تجربہ ہوا، اور پچھلے پیر کو جمعرات کو انہوں نے ایک جوابی تجربہ کرنے کی کوشش کی، اور اس کی تفصیلات نہیں بتائی گئیں، مگر پینٹاگان کا کہنا ہے کہ وہ تجربہ ناکام ہو گیا. اچھا. پھر یہ بحث ہو رہی ہے امریکہ میں کہ ہمارا شمالی سمندر جو ہے وہ تو غیر محفوظ ہے، وہاں تو میزائل کا دفاعی نظام نہیں ہے، ڈیفنس سسٹم ہی موجود نہیں میزائل کا. ٹھیک ہے. ویسے تو ہوگی ظاہر ڈپلائمنٹ وغیرہ، مگر میزائل سے ریلیٹڈ نہیں ہے. تو اس کے لیے $200-300 بلین چاہیے فوری طور پہ. اور یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیاری کرنی ہوگی. پراوین سبامی جو ہیں، فورس میگزین ہے انڈیا کا، بہت ہی دنیا میں ان کا اعتبار ہے اور ساکھ ہے. اور وہ دفاعی یعنی معاملات کی پیچیدگیوں کو، جدید دفاعی ٹیکنیکس کو اور آلات کو، اور جو نئے سسٹمز آ رہے ہیں ان کا غیر معمولی فہم رکھتے ہیں. ٹھیک. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ کل تو آپ یہ کہہ رہے کہ ہم 2 فرنٹ وار لڑ سکتے ہیں، آج تو آپ اس قابل بھی نہیں ہیں کہ پاکستان کا مقابلہ کر سکیں. اور ان کا ایک میں نے دیکھا ویلاگ، بہت سیریس آدمی ہیں اور وہ ٹو دی پوائنٹ بات کرتے ہیں بہت. پاکستان از ناٹ اے واک اوور. یہ بھول جائیں کہ آپ پاکستان کو آسانی سے مشکلات میں مبتلا کر سکتے ہیں. پھر یہ چینیوں نے یہ کیا ہے کہ پاکستانی افسروں کو تربیت دی ہے. اچھا. بعض جدید نظام، وہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں انہوں نے ہمیں کیا کچھ دیا، اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ یعنی دونوں طرف سے وہ مشکل میں پھنس گیا ہے. پھر یہ ہے بھوٹان کے ساتھ چین کے مذاکرات ہوئے ہیں. 14 اکتوبر کو شروع ہوئے، 1 ہفتہ تک جاری رہے ویڈیو لنک پہ. وہ 2 علاقے ہیں، ایک تو وہ کیا نام ہے اس کا، سلیگوری راہداری ہے، وہ 269 کلومیٹر ہے. یہ جو جسے چکن نیک بھی کہا، چکن نیک اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ چھوٹی سی ایک تنگ راہداری سی ہے، اور اس کے پار اس سے آگے 5 شمال مشرق میں 5 ریاستیں ہیں انڈیا کی. تو وہ انہوں نے ان کو آفر کیا کہ دوسرا جو علاقہ ہے جس پہ تنازع ہے وہ 469 مربع کلومیٹر ہے، وہ جگارلنگ وادی ہے. جی، جگارلنگ وادی. ہاں، تو وہ آپ لے لیں. اس کے بدلے میں اس پہ یہ طے پایا ہے کہ 3 مرحلوں میں اس پہ بات چیت ہوگی. یعنی اس پہ سمجھوتا ہوگا کہ بات چیت لازماً ہوگی اور بات چیت کو آگے بڑھایا جائے گا. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑا علاقہ آپ لے لیں، یہ چھوٹا علاقہ ہمیں دے دیں. اور یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ان کے ساتھ ہو گیا، بھوٹان کے ساتھ 1 بیلٹ 1 روڈ کا منصوبہ بن گیا، اور بھوٹان کی مالی مدد کرتا رہا ہے، اور ایک طرح کی ذیلی ریاست وہ رہی ہے جسے کوئی اہمیت نہیں دی جاتی تھی.
لیکن اب وہ اگر وہاں ترقی کا عمل وہ تیز کرنا چاہتے ہیں، نئے تجارتی اور دفاعی حلیف وہ ڈھونڈ رہے ہیں. تو انڈیا کو اس سے کیا تحفظات ہیں ہارون صاحب اگر بھوٹان چائنا سے ہاتھ ملا لیتا ہے؟ نہیں، وہ تو وہ دیکھیں نا، خطے میں یہ خاص طور پر سپر سونک میزائل کے تجربے کے بعد اور جس طرح انہوں نے اپنی فوج کی جدید خطوط پر تربیت دی ہے، یعنی مشین سے مشین کو ہدایات دی جائیں گی. اور وہ تبت میں پراوین سوامی کہتا ہے کہ انہوں نے میزائل سسٹم بھی نصب کر دیے ہیں اور فائٹر طیاروں کے لیے ایئر بیس بھی بنا لیے ہیں. اور گلان وادی میں، گلان نہیں، وادی بلوان، گلوان وادی میں وہ آ کے بیٹھ گئے ہیں اور واپس جانے کا قطعاً کوئی ارادہ نہیں رکھتے. وہاں بھی تعمیرات وہ کر رہے ہیں. تو اس کے بعد خطے میں ان کا اثر و رسوخ پھیلے گا نا. دیکھیں نا، سری لنکا کو دبائے رکھا امریکہ نے اور انڈیا نے مل کر. حتیٰ کہ مجھے یاد ہے 5-6 سال پہلے میں گیا تھا تو وہاں نمائش ایک ہوئی تھی، تو وہ کہہ رہے تھے کہ اس کے بینر تک اتار دیے تھے. حالانکہ سری لنکا کے لوگ تو پاکستان سے بہت محبت کرتے ہیں، بالکل ترکی کی طرح، آذربائیجان کی طرح. تو خطے میں وہ اثر و رسوخ ان کا بڑھے گا. دوسری طرف دیکھیے نا کہ وہ ایران میں داخل ہو گیا، چابہار تک جا پہنچا، گوادر تک وہ پہلے ہی موجود ہے، سی پیک موجود ہے. تو اس کا رسوخ بڑھ رہا ہے اور امریکی جو ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ پریشان ہے، وہ صدمے کا شکار ہے. ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کیا جائے. ٹھیک ہے، لیکن آپ بتا رہے تھے کچھ ٹیلیسکوپس کے حوالے سے کچھ تجربات چل رہے ہیں وہ امریکہ میں. نہیں تھا، وہ دسمبر میں ایک نئی ٹیلیسکوپ بھیج رہے ہیں جیمز کے نام سے، ببل کے نام سے. 1990 میں ایک ٹیلیسکوپ بھیجی تھی. اچھا. تو یہ اس کے مقابلے میں جدید ترین ہے. اس پہ بہت سرمایہ لگا ہے، 30 سال صرف ہوئے ہیں. اس میں کینیڈا کے انویسٹمنٹ ہے، اس میں یورپی یونین کی ہے، ناسا کی ہے. تو یہ خلا میں زیادہ دور تک دیکھ سکے گی. جنگ اب خلا میں منتقل ہو رہی ہے. یہ بات درست ہے کہ پاکستان کو فائدہ اس لیے بھی پہنچا ہے کیونکہ چائنا مضبوط ہو رہا ہے، مگر یہ فائدہ اسی صورت میں ممکن ہے جب سی پیک مکمل ہو جائے گا. امریکہ اپنے پریشر کو ریلیز کرنے کے لیے ان ممالک کی طرف آ رہا ہے جن میں پاکستان شامل ہے. فیٹف کے ذریعے پاکستان کو دباؤ ملانے کی کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح سے یہ کنٹرول میں ہے چائنا کی وجہ سے. دباؤ کیا جی، یہ تو سیرین بلیک میلنگ ہے. انہوں نے دیے 27 وانٹ دیے کہ یہ 27 ہمارے اعتراضات ہیں. اس میں 26 پہ جب کام ہو گیا تو انہوں نے کہا یہ 7 وانٹ اور ہیں، مزید تھما دیے. اچھا، اب اس میں جو زیادہ زور وہ دے رہے ہیں کہ جن لوگوں کو ہم دہشت گرد سمجھتے ہیں ان کو مطلب یہ کہ سزائیں دی جائیں. اچھا، سزائیں کیا دی جائیں؟ مطلب ان کو پھانسی پہ چڑھا دیا جائے، بھارت کے حوالے کر دیا جائے، امریکہ کے حوالے کر دیا جائے. یہ تو ظاہر ہے نہیں ہو سکتا. پاکستان میں عدالتیں موجود ہیں. اگر کوئی شخص جو ہے اس پہ کوئی الزام ہے تو جب تک وہ عدالت میں ثابت نہیں ہوتا تو اس وقت تو اسے سزا نہیں دی جا سکتی. ترکی تو نیٹو حلیف ہے ہارون صاحب، اس کو کیوں انہوں نے شامل کر دیا ہے گرے لسٹ کے اندر؟ پاکستان ایران کے کیوں اتنا خلاف ہے؟ ایران سے امریکہ کو کیا نقصان پہنچا؟ اس انقلاب کو فیبرری 79 41 برس بیت گئے، 42 برس بیت گئے تقریباً. تو ایران سے کیا نقصان پہنچا تھا؟ وہ مطلب یہ کہ چین کے ساتھ ان کی لڑائی کوئی 10-15 سال رہی، انہوں نے اس کے ساتھ صلح کر لی تھی. اور بھی دنیا کے بہت سے ممالک کے ساتھ انہوں نے مسالت کی، لیٹن امریکہ میں کی. تو ترکی بھی اپنے ایران کو اپنے اسلامی تشخص پہ اصرار تھا، ترکی کو اپنے اسلامی تشخص پہ اصرار ہے. جب وہ کہتا ہے رضوان کہ چین نے تو کبھی بدماشی نہیں کی، تو دوسرے لفظوں میں اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی دوسرے ملک ہیں جو اس کا ارتکاب کر رہے ہیں. صحیح. تو انہوں نے F-35 میں ترکی کی جو انویسٹمنٹ تھی وہ انہوں نے واپس مانگ لی. انہیں اس پہ اعتراض تھا کہ آپ نے S-400 میزائل سسٹم کیوں لیا ہے روس سے. وہ تو یعنی F-35 فائٹر پلین جو ہے وہ اس کو ناکارہ بنا اس کا مقابلہ کر سکتا ہے. تو انہوں نے کہا ہمارے انویسٹمنٹ واپس کر دیں. تو وہ تو عالم اسلام کے ساتھ ایک ہی ایٹیچیوڈ ہے نا جی ان کا. صحیح ہے. جس کو اپنے اسلامی تشخص پہ اصرار ہوگا. عربوں کا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں اسرائیلی ہمارے کزن ہیں، ان کے ساتھ مسئلہ ان کا حل ہو گیا.
ٹھیک ہے، لیکن ہارون صاحب ابھی بھی اسٹیٹمنٹ سن رہے تھے فیٹف کے اجلاس کے بعد کہ پاکستانی جو اپوزیشن تنقید کر رہی ہے کہ آپ لوگ اپنی بغلیں نہ بجائیں کہ آپ گرے لسٹ میں ہیں، بلیک میں نہیں گئے. گرے لسٹ سے آپ لوگ کب نکلیں گے اس بات کا جواز ہے، یہ مت سوچیں کہ آپ لوگ بلیک لسٹ میں نکل گئے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، دیکھیے دنیا قوموں کے تعلقات کا انحصار باہمی مفادات پہ ہوتا ہے اور آپ کی طاقت پہ ہوتا ہے. درست بات. وہ جو ہمیشہ اقبال کا شعر پڑھا جاتا ہے، فطرت کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. آپ اس پوزیشن میں ہیں، دیکھیں لوکل فرانس کے سفیر کو نکال دیں، آپ کو اندازہ ہے اس کا مطلب کیا ہے. یہ جی ایس پی پلس سٹیٹس جو ہے جس کے لیے اب پھر گئے چودھری سرور بیلجیم گئے اور 30 میں نے بات کی ان سے، 30 ارکان سے انہوں نے ملاقات کی اور لابنگ کی. $20 بلین ایکسٹرا ایکسپورٹ ہوئی ہیں پچھلے چند برسوں میں، یعنی پاکستان میں $20 بلین ایکسٹرا آئے ہیں. اب آپ ایک قوم کی حیثیت سے زراعت میں نہ آپ ماڈرنائزیشن کر رہے ہیں، نہ جدید صنعتیں لگا رہے ہیں، نہ دنیا میں آپ کو پتہ ہے سب سے کم سیونگ ریٹ کس ملک کا ہے؟ ہمارا. نہ آپ بچت کرتے ہیں، نہ صنعت کاری کے لیے ماحول سازگار کرتے ہیں. ایک چھوٹی سی فیکٹری کو لگانا چاہتا ہے 20-25 محکموں سے اسے واسطہ پڑتا ہے. وہ سے ویسے نہ آپ کو پولیس کا عدالتی نظام FBR ٹھیک ہے. تو جب تک آپ اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑے تھے، دیکھیں یہ اب اگر آپ جدید سرمایہ دارانہ نظام کا حصہ ہیں تو یہ سب آپ کو بھگتنا پڑے گا. آپ نے بہت سی باتیں ان کی مان لی، پٹرول مہنگا کر دیا، بجلی مہنگی کر دی، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ 5 ارب روپے کے ٹیکس لگائیں، اور بھی بہت سے اقدامات کیے. وہ خود مانتے ہیں کہ جی بینکنگ سسٹم کو بہتر بنایا اور فائنانشیل جو مانیٹرنگ ہے اس کو بہتر بنایا. اس کے باوجود کوئی جواز تو نہیں پیش کیا گیا. جے شنکر نے کہا کہ اس میں ہمارا حصہ ہے، اس میں مودی کا کنٹریبیوشن ہے. وہ تو بلیک لسٹ میں ڈالنا چاہتے تھے نا. فائدہ تو دیکھیے ہمیں اس کا ہوا ہے، جتنا زیادہ فائنانشیل ڈسپلن کسی ملک میں ہوگا اور اتنا ہی اس کی معیشت زیادہ مضبوط بنیادوں پہ استوار ہوگی. صحیح. اور یہ منی لانڈرنگ وغیرہ رکے گی، سرمایہ ملک سے باہر نہیں جائے گا، ملازمتیں پیدا ہوں گی. ٹھیک ہے، لیکن ہارون صاحب یہ بھی تو کہا جا رہا ہے کہ کچھ ایک لابی ہے جو امریکہ کی حمایت یافتہ ہے اور کوشش یہ کر رہی ہے کہ حکومت بدل جائے یا حکومت کے اندر کوئی تبدیلی آ جائے اور بیسکلی اس کا فائدہ امریکہ کو ہی پہنچے گا. اگر حکومت بدلی، دیکھیے امریکی مل رہے ہیں، یوسف رضا گیلانی سے ملے، جی شہباز شریف صاحب سے ملے، جی محترمہ مریم نواز سے ملے. یہاں امریکی لابی جو ہے وہ ہر کہیں موجود ہے، سول سروس میں موجود ہے، بزنس مین میں موجود ہے، میڈیا میں موجود ہے. بعض اوقات خبریں آپ دیکھیں کہ ان میں کتنی رنگا میزی کی جاتی ہے اور کیا کیا افواہیں پھیلائی جاتی ہیں. آج کل ایک بڑا ایشو بنا ہوا ہے، میں تو اس پہ بات اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ دونوں طرف سے ایسی غلیظ زبان استعمال کی گئی ہے کہ اس پہ بات نہ کرنا ہی بہتر ہے. تو وہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی امریکہ چین جو ہے یہ ٹھیک ہے کہ اس پہ میں تو پھر تفصیل پہ آتا ہوں کہ بڑی مدد کی ہے. سی پیک جو ہے پاکستان کی ایک ضرورت ہے، اس کے بغیر نہیں رہ سکتا پاکستان، اب اس سے الگ تو نہیں ہو سکتا. اور یہ ہے کہ بھارت کے خلاف ہمارا حلیف ہی چین ہے. کوئی شبہ ترکی تو بہت دور ہے، آذربائیجان اور سری لنکا تو بہت چھوٹے ملک ہیں. دیکھیے نا، ہم نے اگر JF تھنڈر 17 بنایا جو ایک بڑا شاندار جہاز آیا جس میں مزید یعنی بہتری لائی جا سکتی ہے، اگر ہم نے الخالد ٹینک بنایا، اگر ہم نے اور بہت سی چیزیں بنائیں تو اس میں چین کی مدد شامل ہے نا. یعنی تکنیکی سطح پر جو سائنسی تحقیقات وہاں ہو رہی ہے اس کا کچھ نہ کچھ فائدہ ہمیں پہنچتا رہتا ہے. وہ کہتے ہیں جی چینی شرائط بڑے سخت ہیں، حالانکہ اسد عمر نے کہا کہ گرانٹ انہوں نے دی ہے، یہ بات درست نہیں ہے کہ صرف قرضے دیے ہیں. پھر یہ کہ $35 بلین کی اور کس نے انویسٹمنٹ کی. آپ کی موٹر ویز بن گئیں، آپ کا بجلی کے کارخانے لگ گئے، ہر روز لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی، اس لوڈ شیڈنگ سے جان چھوٹی. آپ کے کارخانے چل رہے ہیں، بجلی کا ترسیلی نظام بہتر ہوا ہے. لیکن ابھی ہم کہہ نہیں سکتے. دیکھیے امریکہ کے معاملے میں اگر آپ ڈٹ کے کھڑے رہے، اب تک تو آپ کھڑے ہوئے ہیں، یہ نہیں کوئی سخت زبان استعمال کرنے کی ضرورت نہیں. میں اس سے ایگری نہیں کرتا
کہ اس لہجے میں بات کی جائے، ایبسلیوٹلی ناٹ، اور زنجیریں توڑ دی ہیں یہ وہ. جب آپ مشکل میں ہوتے ہیں، دیکھیے صلح حدیبیہ بھی مسلمانوں کی تاریخ کا ایک حصہ ہے. یعنی جناب عمر فاروق اعظم فرما رہے تھے، اتنا ادب ہم تو نہیں جناب رسالت میں آپ کا پریکٹیکلی تو بالکل ہی نہیں کر سکتے، زبانی بھی نہیں کر سکتے جتنا وہ کرتے تھے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہم حق پہ ہیں. اس کے باوجود کبھی آپ کو خاموش رہنا پڑتا ہے، کبھی تھوڑا سا پیچھے ہٹنا پڑتا ہے. حکمت بھی کوئی چیز ہے، حکمت کے بغیر تو زندگی میں نہ کوئی انڈیویجول فروغ پا سکتا ہے، نہ کوئی قوم فروغ پا سکتی. آپ ایک مشکل سچویشن میں پھنسے ہوئے ہیں. امریکہ آپ سے ناخوش ہے، یورپ آپ سے ناخوش ہے، عرب مملکوں کے ساتھ تعلقات پہلے سے نہیں رہے، ٹھیک ہے. سی پیک بھی سلو ہوا ہے. چلے بریک سے واپس میں آ کے اس پہ بات کر لیتی ہوں. ایک بریک لے لیتے ہیں. جب بریک سے واپس آئیں گے، جس طرح سے ہارون صاحب نے IMF سے متعلق بات کی کہ 500 ارب کے نئے ٹیکسز کے حوالے سے انہوں نے سامنے یہ تجویز رکھ دی ہے، بلکہ کہا گیا کہ اس کو تسلیم کیا جائے. سوال یہ ہے کہ اگر اتنی کڑی شرائط کو تسلیم کیا جائے تو پھر کیا اس کے نتائج برآمد ہوں گے؟ اور سی پیک کے حوالے سے کیا واقعی سی پیک سے متعلق کام سلو ہو گیا اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے اوپر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ نے ہارون صاحب IMF کی بات کی تھی. ٹیکسز کا ایک نیا بورڈ ہے جو ان کی کوشش ہے کہ اب پاکستانی عوام کے اوپر لاد دیا جائے. ان شرائط کو تسلیم کرنے کے نتائج کیا ہیں؟ ہم تو پہلے مہنگائی کی چکی میں پسے پڑے ہیں. دیکھیے اسی لیے پاکستانی وفد جو ہے وہ آسانی سے ان کے مطالبات نہیں مان رہا ہے. ایک دفعہ تو شوکت ترین واشنگٹن سے نیو یارک واپس آ گئے. 4-5 گھنٹے کا ٹریولنگ ٹائم ہے، یعنی زمینی راستے سے. تو وہ واپس آ گیا کہ میں جاتا ہوں واپس. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ریزسٹ تو کر رہے ہیں. اگلے مہینے اس علاقے کے بارے میں امریکی پالیسی آئے گی، اس سے کچھ چیزیں واضح ہوں گی. یہ امریکیوں کو بھی احساس ہے کہ پاکستان کے اپنے لمیٹیشنز ہیں، ان سے آگے نہیں جا سکتا. لیکن یہ ہے کہ بہرحال سفارتی دباؤ وہ رکھنا چاہتے ہیں. وہ افغانستان دیکھیں نا، قربانی کا بکرا بھی تو چاہیے ہوتا ہے نا. جب اتنی بڑی ہزیمت کسی قوم کو ہوتی ہے تو ظاہر ہے اپنا بوجھ کسی کے اوپر ڈالنا ہے، کسی نہ کسی کو قصوروار قرار دینا. وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے حماقتیں کی، ہمیں وہاں نہیں جانا چاہیے تھا، ہم نے غلطی کی. ہمیں جب جنرل کیننگ کہہ رہے تھے 2009 میں ہمیں واپس آ جانا چاہیے تھا. ہمیں ایک ایسی فوج پہ اپنا سرمایہ ضائع نہیں کرنا چاہیے تھا جس میں 3 لاکھ میں سے 1 لاکھ سپاہی فرضی تھے اور باقی ہتھیار ڈال کے اور جو جن کی تربیت ٹھیک نہیں تھی، اور جو روپیہ انہیں دیا جاتا تھا وہ جنرل اور لیڈر اور وار لارڈ غائب کر دیتے تھے. یہ تو وہ نہیں کہہ سکتے. ظاہر ہے وہ دوسروں کو ذمہ دار قرار دیں گے. سیاستدان ساری دنیا میں ایک جیسے ہی ہوتے ہیں. وہ ایک بہت سینئر برٹش جرنلسٹ خاتون سے میں نے پوچھا کہ آپ کے اپنے سیاستدانوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہمارے سیاستدانوں کے بارے میں تو آپ کہتی ہیں کہ یہ ان میں یہ پرابلمز ہیں، یہ پرابلم. اس نے کہا ڈسگسٹنگ. فرق یہ ہوتا ہے کہ کوئی نظام ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی یعنی چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے، کوئی آزاد میڈیا ہوتا ہے، کچھ عدالتیں ہوتی ہیں جس کی ہم نے کبھی پرواہ نہیں کی اور ہم شارٹ ٹرم پلاننگ کرتے ہیں. تو ناراض تو وہ ہم سے ہیں. دیکھیے وہ تو پہنچ گئے نیو یارک اور وہ واپس آنے والے تھے. پھر IMF نے ایک بیان جاری کیا کہ مذاکرات حوصلہ افزا ہیں اور بات چیت آگے بڑھ سکتی ہے. سیکرٹری فائنانس تو وہی رہے یونس خان. ہاں خان، ساری خان، ہاں سارے خان ہیں. عمران خان ہے تو خان ہی خان ہوں گے ظاہر. اور بھی کئی خان ہیں جو کچھ معاملات کو بہتر کرنے میں مدد دیتے ہیں، کچھ خراب کرنے میں مدد دیتے ہیں. خان صاحب کا یہی تو مسئلہ ہے نا. یہ وہ ڈھنگ کا مشیر کم ہی ہے ان کا. اور ایسے ہی ان کے افسروں کے بارے میں بعض افسوسناک خبریں آتی ہیں کہ ایک تو خیر تصدیق ضروری ہے اور دوسرا یہ ہے کہ بعض چیزیں کہی نہیں جا سکتی. صحیح بات ہے. مطلب یہ ہے کہ ان کی سادگی سے فائدہ اٹھاتے ہیں لوگ. وہ ان کے کرکٹر دوست جب ہمیں ملتے ہیں نا جو ان کے ساتھ کھیلتے رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی تھے تو بڑے ڈٹرمنڈ اور خود بڑے اچھے پلیئر تھے، لیکن پلاننگ کا جوہر بہت کم تھا. حکمت سے بہت کم کام لیتے تھے اور ناراض بہت جلد ہو جاتے تھے. تو ابھی کچھ ناخوش ہوتے تھے. دیکھیے نا IMF جو ہے
وہ کسی دلیل پہ نہیں آپ سے کہہ رہا کہ اتنے ٹیکس لگائیں اور یہ کریں. بھائی ایک نفسیاتی دباؤ رکھنا چاہتے ہیں, آپ کو بلیک میل کرنا چاہتے ہیں. آپ کے چین کے ساتھ جو قریبی تعلقات ہیں, دیکھیں ان کا حلیف بھارت ہے, ان کا حلیف آسٹریلیا ہے, جاپان ہے, برطانیہ ہے. وہ ان کو چین کی تلوار ان کے سر پہ لٹک رہی ہے. ایک مقابلہ, ایک نئی سر جنگ شروع ہو چکی ہے. تو اس میں پاکستان تو ان کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے تیار ہے, کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں. پاکستان تو چین کے ساتھ ہے, صحیح بات اور چین پاکستان کے ساتھ ہے. اس لیے کہ اگر ایک ایسے ملک سے آپ کا واسطہ ہے, بھارت سے, جو آپ کے وجود ہی کو ختم کرنے کے در پہ, جو انشاءاللہ کبھی نہیں ہوگا, ایک سانحہ ہوگا, دوسرا سانحہ انشاءاللہ کبھی نہیں ہوگا. یہ سارے ایٹم بم اور میزائل ہم نے کس لیے بنایا, اور یہ شاندار فوج ہم نے کس لیے کھڑی کی ہے, اور یہ سائنسدانوں کی بہترین ٹیم اللہ نے ہمیں کیوں عطا کی ہے, اور ایسے پائلٹ کیوں ہیں, آپ دیکھ ہی چکے ہیں پچھلے برس جو کچھ ہوا تھا. صحیح. تو بہرحال وہ دباؤ تو ڈالیں گے, لیکن 100% کیا, اگر آپ 70-80% شرائط بھی ان کی مان لیں تو ملک میں تو بے چینی پہلے ہی موجود ہے بہت, اور وہ بے چینی اور بڑھے گی. ٹھیک ہے, لیکن ہارون صاحب کیا آپ کا کیا خیال ہے کہ امریکہ کی جو نئی پالیسی کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں, کیا اس کے حوالے سے بھی کچھ حوصلہ افزا امیدیں ہو سکتی ہیں کہ باقی خطے کے لیے بہترین ہو سکتی ہے, یا آپ کو لگتا ہے اس میں بھی پاکستان اور دیگر ممالک کو پیچھے رکھا جائے گا؟ دو پہلو ہیں, ایک تو امریکہ کا رویہ ہے, ایک یہ کہ ہم کتنی کاوش کر رہے ہیں. کیا ہم امریکی میڈیا میں اپنا میسج دے رہے ہیں, کیا ہم امریکی تھنک ٹینکس کو بتا رہے ہیں اپنا موقف, کیا ہم امریکی جو مختلف فورم ہیں, کانگریس ہے, سینٹ ہے, دوسرے ادارے ہیں, تھنک ٹینک بڑے امپورٹنٹ ہیں, اور اب پہلے کے مقابلے میں زیادہ پاکستانی آپ نے کوئی بھرپور سفارتی مہم چلائی ہے انہیں یہ بتانے کے لیے کہ جناب والا آپ کے کہنے پہ ہم نے وہاں طالبان کو آمادہ کیا مذاکرات پہ, جو ایک آسان کام نہیں تھا. صحیح, وہ ہم ہی تھے جنہوں نے آمادہ ایک میز پہ آپ کو بٹھایا, ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے رہے, ان سے انہیں کسی نہ کسی طرح آمادہ کیا آپ کے بات ماننے پہ. آپ کو سیف ایگزٹ چاہیے تھا, وہ لے کے دیا. آپ کے باشندے جو وہاں پھنس گئے تھے, وہاں نکالنے کے لیے آپ کو ان کی سیفٹی کی گارنٹی چاہیے تھی. ہاں جی, جانے بچائیں. آپ جائیں نا انٹرنیشنل میڈیا میں, آپ کی وزارت اطلاعات آج کی بات نہیں, ہمیشہ سے صرف یہ کرتی ہے کہ لوکل پالیٹکس پہ بات کرتی ہے. کوئی اس میں سیل ہونا چاہیے. یہ کیا مشکل ہے کہ 2-4 آرٹیکل ہر روز لکھوائے جائیں جو چھپنے کے قابل ہوں دنیا میں, مراسلے لکھے جائیں, خطوط لکھے جائیں, میسیجز بھیجے جائیں, ویڈیوز بنائی جائیں. آپ کے پاس اتنا بڑا مقدمہ ہے مقبوضہ کشمیر کا. ٹیکنالوجی کے ذریعے آپ کیا کچھ نہیں کر سکتے ہارون صاحب, پوری دنیا میں ٹیکنالوجی ہے. یکسوئی چاہیے نا. وہ تو یہ ایک پہلو یہ ہے کہ مغرب جو ہے وہ آپ کو قبول تو نہیں کر سکتا ہول ہارٹیڈلی, لیکن آپ انہیں یہ بتا سکتے ہیں کہ ہماری آپ کی کوئی دشمنی نہیں ہے, ہم آپ سے کوئی تصادم نہیں چاہتے, ہماری بقا کا سوال ہے. بھارت کے عزائم کو ڈس انفو لیب جو ہے اس کو کتنا ہم نے اٹھایا, بات ہوئی وہی یوسف صاحب بات کرتے رہے بس. ٹھیک ہے, مگر آپ نے دنیا میں بات ہوئی, ختم ہو گئی. ابھی تشریف لے گئے شاہ محمود قریشی صاحب کابل, جی آپ نے دیکھا انہوں نے آ کے کیا کہا. انہوں نے ایک ایسی عجیب بات کہی کہ میں ہکا بکا ہی رہ گیا کہ کچھ طے شدہ ملاقاتیں تھیں, وقت کم تھا اس لیے نہیں ہو سکی. کرزئی کے ساتھ نہیں ہو سکی, عبداللہ کے ساتھ نہیں ہو سکی, ٹیلی فون پہ. بھائی آپ اتنی بات کہیں کہ کچھ اہم ملاقاتیں ہو گئیں, انہوں نے ہمیں یقین دلایا, جو انہوں نے کہا بھی کہ ہماری سرزمین آپ کے خلاف استعمال نہیں ہوگی, اور کچھ لیڈروں سے ٹیلی فون پر بات ہوگی. مگر انہوں نے تو سارا قصہ ہی کھول کے سامنے رکھ دیا. یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی, یہ کوئی ایک, میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ اپنا فارن منسٹر میٹیریل نہیں ہے, کسی دوسرے آدمی کو لگایا جائے. خان صاحب کہاں کسی کی بات سنتے ہیں, خان صاحب عثمان بزدار پہ نہیں سنتے. ڈینگی کس بری طرح پھیل رہا ہے, لاہور آئے یہ ڈینگی جو تھا اچانک ایک دن آیا تھا, اور کہا جاتا تھا کہ ٹائر جو منگوائے گئے استعمال شدہ ان میں یہ اس کا لاروا آ گیا. تو شہباز شریف آپ اس پہ 100 اعتراض کر سکتے ہیں, صبح 6 بجے میٹنگ لیتے تھے. اور مجھے آج ایک صاحب ملے, سینئر سول سرونٹ تھے, ریٹائرڈ, تو انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر پہ دستک ہوئی, اور انہوں نے کہا جی آپ کا گھر چیک کریں گے, سارے گملے چیک کریں گے, اور پانی کی ٹنکی چیک کریں گے, اور یہ کریں گے. غصہ بھی بہت آیا, لیکن بعد میں ہمیں محسوس ہوا کہ یہ ضروری تھا. یہ تھا ایک ایک گھر جا رہے, دیہات میں مسجدوں میں اعلان ہوتے تھے. ٹھیک ہے, انہوں نے بڑا کنٹرول کیا, بڑا انہوں نے کام کیا. اس ایسے موقع پہ ایک مہم کی ضرورت ہوتی ہے. وہ تو اعلان کر چکے ہیں. اب
جو ہے اگر ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہتے ہیں اور بیانات جاری کرتے رہتے ہیں. یعنی ایسی روز مافیاز کی خبریں میں سنتا ہوں. رات مجھے بتایا ایک صاحب نہایت ذمہ دار آدمی نے کہ جیلوں سے کوئی 40-50 کروڑ روپے رشوت ماہوار جمع ہوتی ہے پنجاب کی جیلوں سے. اور پھر انہوں نے مجھے بریک اپ بتایا کہ فلاں کو اتنے ملتے ہیں, فلاں کو اتنے ملتے ہیں, فلاں کو اتنے ملتے ہیں. یعنی حصہ اس طرح سے میں نے کہا ہاں ظاہر ہے سپرنٹینڈنٹ تنہا تو نہیں کر سکتا. وہ اس کی خبر آئی تھی نا ساہیوال جیل کی کہ اتنے کروڑ روپے, ایک جیل سے اتنے کروڑ روپے جمع ہوتے ہیں. تو سوچئے پنجاب بھر کی جیلوں کا کیا حال ہوگا. تو میرا خیال ہے یہ بھی کم ہے رقم, 40-50 اسکوائر روپے جمع ہوتے ہوں گے. بریک لیں گے, بریک سے واپس آ کے اس پہ بات کریں گے. مگر بلوچستان کے اندر جو سیاسی بحران جاری ہے اور وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال کے اوپر اپوزیشن کی طرف سے جس قسم کے الزامات لگائے جا رہے ہیں ان کی حقیقت کیا ہے وہ بھی آپ سامنے رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ہارون صاحب, بلوچستان کے سیاسی بحران کی تو بات کروں گی, مگر آپ نے چائنا کا ذکر کیا, آپ نے بھوٹان کا ذکر کیا, آپ نے انڈیا کا ذکر کیا, جو بہت بڑی چیزیں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں. بنگلہ دیش کی آپ نے اس کا ذکر نہیں کیا. آپ نے ہاں ٹھیک ہے, معافی چاہتا ہوں, غلطی ہو گئی. دیکھیے بنگلہ دیش میں ایک دفعہ سیلاب آیا تو جنرل ضیاء الحق جو ان چیزوں کو بڑی اہمیت دیتے تھے اور سمجھتے تھے باریکیوں میں, وہ ٹھیک ہے کہ فوجی حکومت ہوتی ہے, اس کی تائید تو نہیں کی جا سکتی, تو وہ امدادی سامان لے کر خود گئے, ڈھاکہ گئے. اچھا. اور جب وہ ڈھاکہ گئے تو جنرل ارشاد نے ان کا استقبال کیا. اس وقت وہ ماشاء اللہ تھا وہاں پہ, اور انہوں نے ہاتھ پکڑا, اور جیسے ہی ان کا ہاتھ پکڑا تو روتے ہوئے اپنا سر ان کے ہاتھوں پہ رکھ دیا اور ایک فقرہ کہا, کبھی ہم ایک تھے. حالانکہ وہ ان لوگوں میں شامل تھے جن کا بنگلہ دیش بنانے میں حصہ تھا. بنگلہ دیش کی روح میں یہ تڑپ راجہ ظفر الحق صاحب نے بتایا کہ ایک دفعہ میں وہاں گیا تو وہاں ان کے ساتھ ایسے ہی ایک واقعہ پیش آیا. ایک بنگالی ویٹر جو ہے وہ رو پڑا. تو عمران خان نے بتایا ایک دفعہ جب وہ ٹیم لے کے وہاں گئے تو دونوں طرف جو ہے انڈیا کو جب شکست دی تو دونوں طرف لا تعداد لوگ کھڑے تھے, اور بہت یہ واقعہ بیان کرتے بہت ایک جذباتی کیفیت ان کی ہو گئی. بنگلہ دیش کی روح میں یہ تڑپ آج بھی موجود ہے. دیکھیے جو انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے, ہم تو کچھ کر ہی نہیں رہے نا. وہ اس کی کچھ نہ کچھ ویڈیو بنتی ہیں, کچھ نہ کچھ پیغامات دنیا میں پہنچتے ہیں. تمام عالم اسلام میں اس کا رد عمل, کویت میں بھی اس کا کچھ رد عمل ہوا ہے, بنگلہ دیش میں اس کا رد عمل شدید اس لیے بھی ہوا کہ قرآن مجید جلانے کا واقعہ رپورٹ کیا گیا. اس کے بعد آپ کو پتہ ہی ہے کیا ہوا, مندروں پہ حملے ہوئے. اور وہ اس کی جو یعنی اسلامی روح ہے بنگلہ دیش کی, وہ بنگلہ دیش ایک دن دوسرا پاکستان بنے گا. یعنی یہ تو نہیں ہو سکتا, تاریخ کا پہیہ الٹا تو کبھی نہیں گھومتا کہ دونوں ملک پھر سے ایک ہو جائیں, اس کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے. وہ آزاد رہیں, خوشحال رہیں. پھر آپ کو پتہ ہے کہ اس میں چینی فیکٹر داخل ہو گیا ہے, وہ ون بیلٹ ون روڈ کا منصوبہ بھی ہے, وہاں وہ بڑے پیمانے پہ سرمایہ کاری بھی کر رہے ہیں. انہیں انڈیا کی ضرورت نہیں رہی. تو بنگلہ دیش میں جو ہے کشمیر میں جب مظالم ہوئے تھے تو بنگلہ دیش میں زیادہ بڑے جلوس نکلے تھے پاکستان سے. تو بنگلہ دیش کی اسلامی روح بیدار ہو رہی ہے. یہ تو ٹھیک ہے, ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ مندروں پہ حملے نہیں ہونے چاہیے. عبادت گاہیں محفوظ رہنی چاہیے, عبادت گاہیں محفوظ رکھنی چاہیے, اور سزا قصوروار کو دی جاتی ہے, بے گناہ کو سزا نہیں دی جاتی. لیکن جذبات جب ابل پڑتے ہیں تو کچھ بھی ہوتا ہے, اس کے لیے جواز تو نہیں ڈھونڈنے چاہیے. ٹھیک ہے, درست بات ہے. ٹھیک ہے ہارون صاحب, لیکن بلوچستان کی کیا صورتحال ہے؟ جام کمال صاحب پہ تو بڑے الزامات لگا رہی ہے اپوزیشن. کیا الزام؟ کہ اراکین کو حبس بیجا میں رکھا گیا ہے, زبردستی 4 اراکین ہیں جن کو سامنے نہیں لایا گیا. حبس بیجا میں کیا رکھ سکتے ہیں, یہ تو کوئی بات ناقابل فہم ہے. ان میں سے 2 خاتین ہیں تو بعد میں ٹویٹ بھی کیا. دیکھیے ایسا لگتا ہے کہ سچویشن بتدریج بدل رہی ہے. اب وہ بالکل جام کمال صاحب کے حق میں بدلتی ہے, یہ نہیں بدلتی. ایک بات میں آپ کو بتا دوں, تنہائی میں اسلام آباد والے بھی یہ کہتے ہیں کہ جام کمال سے بہتر کوئی وزیر اعلیٰ نہیں.
اور راول پنڈی والے بھی کہتے ہیں ان سے بہتر کوئی وزیر اعلیٰ. میں بالکل کوئی یعنی یوں ہی سنی سنائی بات نہیں کر رہا ہوں، بہت ذمہ دار لوگ کہتے ہیں. اب مسئلہ صرف ایک ہے جو بار بار ہم دہرا چکے کہ جو ملاقات کے لیے وقت نہیں دیتے اور یہ ہے وہ ہے. تو میرا خیال ہے کہ وہ جو ڈٹ گئے ہیں، پہلے تو انہوں نے دیکھیں صدارت سے استعفیٰ دے دیا تھا جی پارٹی اور یہ وہ تعداد اپنی بتا رہے تھے 38 37 لیکن وہ 33 رہ گئے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر 2 ارکان کی حمایت وہ حاصل کر لیں تو باقی رہ سکتے ہیں. اور میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ یہ مجھے امکان نظر آتا ہے، یا شاید کسی دوسرے پروگرام میں کہا تھا کہ مجھے اس کا امکان نظر آتا ہے کہ آخری مرحلے میں مداخلت اسلام آباد اور راولپنڈی سے ہوگی، انہیں بچانے کی کوشش کی جائے گی. اس لیے کہ اگر وہ چلے جاتے ہیں، کرپشن پر ان کو کوئی الزام نہیں، اغوا انہوں نے کیا کرنا ہے. بلوچستان میں کسی رکن اسمبلی کو اغوا نہیں کیا جا سکتا، قبائلی معاشرہ ہے. ٹھیک ہے، تو اگر وہ چلے گئے تو سیاسی استحکام نہیں ہوگا، وہ تو اپوزیشن کے رحم و کرم پہ ہوگی وہ حکومت. سہل ہی نہ ہوگا دوسرا وزیر اعلیٰ ڈھونڈنا. لیکن ہارون صاحب آپ نے جیسا سے بات کی ہے، جو قائم مقام صدر ہیں ظہور بلیدی صاحب بیپ کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر مداخلت ہو گئی یا وہ قائم رہ گئے تو اسمبلی پھر بھی چلنے نہیں ہم دیں گے بلوچستان کی. نہیں دیکھیے، اس کا تو حل یہی ہے نا کہ وہ فریقین کو بٹھایا جائے، ان کی جو جائز شکایات ہیں وہ دور کی جائیں، اگر ناروا شکایات ہیں تو انہیں سمجھایا جائے. وہ تو جب مصالحت کی جاتی ہے تو اس کے لیے بہت پرسو کر فالو اپ کرنا پڑتا ہے. مصالحت یوں ہی نہیں ہو جاتی، اس کے لیے تگودو کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے، اور جاری رکھنی پڑتی ہے. پھر یہ ہے کہ یہ جو اقتدار کی جنگ ہے یہ تو بہت پیچیدہ ہوتی ہے، اور اس میں ایسی حرص و ہوس ہے کہ اس میں تو کوئی کسی کا سکا نہیں، کوئی کسی کا لحاظ نہیں کرتا. تو اس کو بہت پرسو کرنا پڑتا ہے، اکاموڈیٹ کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، ایک قبائلی معاشرہ ہے، اس کی ساخت مختلف ہے. اور جام کمال صاحب کی طبیعت اور ان کی پرورش، ان کی تعلیم مختلف ہے، وہ اس سے پوری طرح ہم آہنگ نہیں ہے. تو کچھ انہیں اپنے رویے میں تبدیلی کرنی پڑے گی، کچھ اپوزیشن کو کرنی پڑے گی. تو یہ اگر حکومت نہیں چلنے دیں گے تو وہ آ جائیں، تو وہ نہیں چلنے دیں گے تو یہ اس سے مسئلے کا بلوچستان کو کیا فائدہ پہنچے. بالکل ایسا ہی ہے ہارون صاحب. لیکن ایک تگ و دو جو عمران خان صاحب بھی کرنے جا رہے ہیں، تھوڑی اس پہ بھی روشنی ڈالیں کہ کیا کیا فائدے پاکستان کو مزید حاصل ہو سکتے ہیں. آپ نے جیسے بتایا، ایک تو میں نے آپ سے عرض کیا ہے نا کہ تعلقات میں سرد مہری نہیں رہی ہے. وہ آپ کو $3.5 بلین کا ادھار اگر تیل دے رہے ہیں تو کافی بوجھ اس سے کم ہوتا ہے، کوئی مالی مدد مل سکتی ہے سفر. لیکن وہ جو گرین ریولوشن کے لیے جو کام ہو رہا ہے، آپ کو پتہ ہے سعودی عرب میں سب سے پہلے درخت کس نے لگائے تھے؟ نہیں پتہ. پاکستان نے لگائے تھے، میدان عرفات میں سب سے پہلے درخت. ہاں، یہ آج سے کوئی 20 برس پہلے کی بات ہے. وہ درخت میں نے دیکھے، یعنی 20 برس پہلے تو میں نے دیکھے تھے، کوئی 15 برس پہلے دیکھے، 2004 میں. امید ہے 17 سال بھی پہلے. ہوں گے. تو پاکستان میں اس میں بڑا کام ہوا. اب لوگ مانتے نہیں ہیں، حکومت کو اچھا بھی کام کرے تو نہیں مانتے. دیکھیے، ہم بھی کہتے ہیں کہ یہ ان کی ناتجربہ کاری، کرونا تھا اگرچہ، لیکن ان کی ناتجربہ کاری اور کم فہمی اس کی وجہ سے، ورنہ ML1 تو اب تک شروع ہو چکا ہوتا اور چینی سرمایہ کاری بڑھ چکی ہوتی. آپ نے کوئی بہت ہی کاہلی کا مظاہرہ کیا، لیکن درخت تو لگائے ہیں عمران خان نے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. وہ اسی سلسلے میں اور ساری عالمی ادارے اسے تسلیم کرتے ہیں. اور پاکستان کا اس میں چونکہ تجربہ ہے، دیکھ نا، ہزاروں شاید لاکھوں آدمی اس میں شریک ہوئے ہیں، ہزاروں نرسریاں وجود میں آئی ہیں. صحیح. تو پاکستان اس سلسلے میں مدد کرنے کی پوزیشن میں ہے. اور دنیا میں یہ بڑا سنگین مسئلہ ہے. دیکھیں نا، ہمارے ہاں سپٹمبر تک بارشیں ہوتی رہی تھی، چاول کی فصل متاثر ہوئی ہے اس سے. ٹھیک ہے، لیکن ہارون صاحب اس کے کوئی چانسز ہیں کہ پیٹرول کے علاوہ پیسوں کے مالی معاملات کے حوالے سے بھی سعودیہ سے کوئی مدد طلب کی جائے؟ کیونکہ پاکستان کے اندر اس وقت معیشت کو سنبھالا دینا تو جب آپ کے تعلقات ٹھیک ہو جاتے ہیں اور آپ چیزوں کو سمجھ لیتے ہیں، ایک تو خان صاحب کے ارد گرد کو ڈھنگ کے آدمی نہیں، مصیبت یہ ہے، تو ہر چیز ممکن ہوتی ہے. پاکستان کو ہر بحران سے اللہ نے نکالا. یہ بڑا مشکل وقت ہے عام آدمی کے لیے. اور ویسے تو بات یہ ہے کہ مشکل وقت کیا ہے، اگر ہر آسودہ حال آدمی، جس آدمی کی آمدن 5, 7, 10 لاکھ سے زیادہ ہے، بہت سے لوگوں کی کروڑوں میں ہے ماہوار، اور بہت سے لوگ اربوں روپے سالانہ کماتے ہیں، اگر وہ کچھ اپنی ذمہ پہ، پاکستان میں ہے، اللہ کا فضل ہے، لوگ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں،
تو اس کا تو ایک ہی حل ہے. اس وقت حکومت تو کچھ زیادہ نہیں کر سکتی. حکومت کو بھی جو کر سکتے وہ کرنا چاہیے. ٹارگٹ سبسڈی کی بات کر رہے ہیں. ہر آدمی کو کم از کم یہ ہے کہ اپنے پاس پڑوس میں لوگوں کو آٹا اور چینی اور کوکنگ آئل اور چائے کی پتی یہ فراہم کرنی چاہیے. سب کو ایک دوسرے کی مدد اس وقت درکار ہے. اس کے بغیر ایک معاشرے پہ جب مشکل وقت آتا ہے، وہ قوموں نے جنگیں لڑی ہیں، ان جنگوں میں برباد ہو گیا برطانیہ، آج فرانس، کوریا، جرمنی تباہ ہو گیا، پھر اٹھ کھڑے ہوئے نا. ٹھیک ہے، اس وقت ضرورت اس چیز کی ہوتی ہے کہ لوگ ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کا ہاتھ تھامیں. ٹھیک ہے. ایک آخری لاسٹ منٹ ہے ہارون صاحب، ایک آخری سوال جو پیچھے رہ گیا. اس مشکل گھڑی میں اپوزیشن عوام کے ساتھ کھڑی ہے، وہ مظاہروں میں ساتھ شامل ہو رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں نکلے گھروں سے اور نہیں کوئی مظاہرے نہیں ہو رہے. لاہور میں 400-500 آدمی تھے. شہباز شریف اسی لیے نہیں گئے، مریم بھی نہیں گئی، خواجہ سعد رفیق تھے. اس کے مقابلے میں جو دوسرے لوگ مظاہرے کر رہے ہیں وہ اس سے تعداد میں کہیں زیادہ ہیں. ٹھیک ہے. اور لوگ معاشی مسائل پہ وہ نہیں کرتے، حکومتیں تبدیل نہیں کرتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ انہیں کیا امید ہو سکتی ہے ان حکومتوں. 50% بجلی مہنگی ہوئی ہے نا عمران خان کے دور میں، ٹھیک 50% نواز شریف کے دور میں. چلیے تو امید ہے پھر 15%، 14% افراط زر ہے پیپلز پارٹی کے دور میں، 20%. ویسے وہ بھی نکلے ہیں کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے. تھینک یو سو مچ ہارون صاحب. دیکھنے والا کو شکریہ. مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.